औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम जश्न मौलूद काबा की मुनासबत से हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के दिन की इमाम ज़माना को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने तमाम नाज़रीन को 13 रजब की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिदायत टीवी हमेशा से जो भी मुनासबत है उस हवाले से प्रोग्राम लाता है और आज का ये बहुत ही बड़ा जश्न है, बहुत ही बड़ी खुशी का समा है। हिदायत टीवी के मैनचेस्टर स्टूडियो से एक प्रोग्राम लेकर हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम में उलमा कराम का एक मौजूदगी, उनकी कहकशां इस हाल को बारौनक बना चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। और अल्लामा साहब के प्रोग्राम भी नाज़रीन आप देखते हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब। अल्लामा साहब भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद सिब्तैन काज़मी साहब। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं हर दिल अज़ीज़, बहुत ही मोहतरम जनाब मेजर जावेद सैयद साहब। तो नाज़रीन बहुत ही खुसूसी ये जश्न है, आप भी घर में खुश होंगे। तमाम ये जो एक इबादत है इसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। और बहुत ही तौफ़ीक़ की बात है कि जो लोग इस वक्त खुशी का समा और खुशी के साथ ये दिन गुजार रहे हैं। एक रुबाई, उसके बाद आगाज़ में चंद कसीदे के अशार हैं। दीने खुदा को दस्ते खुदा की तलाश थी, दीने खुदा को दस्ते खुदा की तलाश थी, लाए नबी अली को खुदा के मकान से, मैदान मुश्किलात में साबित कदम रहा, मैदान मुश्किलात में साबित कदम रहा, निकला जो या अली मदद मेरी ज़ुबान से। और आप तमाम उलमा कराम की इजाज़त से चंद अशार हैं कसीदे के, और जहाँ पर अगर आप हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प कर सकते हैं। जी, एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। जिससे राज़ी खुदा जिससे राज़ी खुदा वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। अल्लाह रसूल के प्यारे अली, इनको मनाया है तो बात बनी। हो अल्लाह रसूल के प्यारे अली, इनको मनाया है तो बात बनी। किया खैबर फतह, किया खैबर फतह वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली। मानो ना मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला ये रब ने कहा। हो मानो ना मानो ये सब ने कहा, वही तो वसीला है ये रब ने कहा। जो है शेरे खुदा, जो है शेरे खुदा वो है मुश्किल कुशा, बोलो अली अली, बोलो अली अली। अल्लामा हज़रात जो हैं मेरे साथ, मैं उम्मीद है कि जब जैसे आप ऑडियंस को कहते हैं कि आप मेरे साथ हैं, तो आज आप मेरे साथ हैं तो अली अली ज़रूर बोलेंगे। बोलो अली अली, बोलो अली अली, बोलो हैदर कलंदर अली अली, बोलो अली अली, बोलो अली अली।
ان کی نظر جو مجھ پہ پڑی خالی تھی میری جھولی بھری، ہو ان کی نظر جو مجھ پہ پڑی خالی تھی میری جھولی بھری، سن لے میری دعا، سن لے میری دعا، تو ہے مشکل کشا، بولو علی علی، بولو علی علی، بولو حیدر کلندر، علی علی، بولو علی علی، بولو علی علی، جس سے راضی خدا، جس سے راضی خدا وہ ہے مشکل کشا، بولو علی علی، بولو علی علی، بولو حیدر کلندر، علی علی، بولو علی علی، بولو علی علی، بولو علی علی، بولو علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، علی علی اور ہر جگہ یہی آواز ہے، یہی گونج ہے، اور اب فضائل مولا کائنات کے لیے میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید نجم الحسن صاحب سے کہ آپ کا ذکر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کے فضائل جو ہیں وہ سبحان اللہ، خدا اور رسول سے بہتر تو کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ۔ اس حدیث پہ جتنا بھی غور کیا جائے جی، اس کی گہرائی یقیناً انسان کے ادراک سے بہت ماورا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث سے فرمایا کہ انما مثل علی فی هذه الامہ مثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جتنا قرآن عظیم ہے، جتنا قرآن کے اندر سورہ توحید کی عظمت ہے، اس میں ایک زاویہ میں اور عرض کروں، بسم اللہ۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی ایک حدیث ہے، محمد محمد وعجل فرجہم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ الصمد، یہ ایک آیت ہے، تو اس ایک آیت سے میں سارا دین بیان کر سکتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یعنی اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیت جو وارث علم نبی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد ایسی برگزیدہ آیت ہے اس سورہ توحید کے اندر کہ فرمایا کہ سارا دین اس سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ واہ، سورہ توحید کی بڑی عظمت ہے اور تفسیر کے بہت سارے نکات ہیں۔ اس میں ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے اس وقت، سورہ توحید خدا کی وحدانیت کی تفسیر ہے۔ بے شک، سورہ توحید میں اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی احدیت کا ذکر ہے ماشاء اللہ، کہ اس کائنات میں وہ بے نظیر ہے۔ بالکل۔ احد یعنی لا ند لہو، لا مثل لہو، کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مثالوں کا خالق ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی اس کائنات کے اندر ذات احدیت جو ہے وہ اپنے وجود میں تنہا ہے، بے شک، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ تصور ممکن ہے۔ جب وحدانیت کی یہ مثال سمجھ میں آتی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ علی بحیثیت مخلوق اپنی وجود میں لا ند لہو، واہ لا مثل لہو، علی اپنے وجود میں تنہا ہے۔ علی اپنے وجود میں جس طرح خداوند آدم پروردگار اپنے وجود میں مقام احدیت پر ہے، علی اپنے وجود میں مقام احدیت پر ہے، یعنی ایسی ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ فی ہذہ الامہ، اس امت میں بڑے بڑے برگزیدہ انسان ہیں، گزرے ہیں، آئیں گے، بے الفاظ دیگر وہ تمام تر اس امت کے لوگ، وہ تمام تر اولیاء الہی، وہ تمام تر برگزیدہ انسان جو کائنات کے آخری لحظے تک آئیں گے، علی ان سب میں نمایاں ہے۔ واہ واہ واہ، ایسے تو نہیں پیغمبر نے فرما دیا کہ
ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ خالی جملے نہیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ. کہ پیغمبر کا کام نہیں ہے لفظ بیان کریں، پیغمبر کا کام ہے حقیقتوں کو لفظوں کا پیرہن دیں. بے شک. پیغمبروں کا، انبیاء کا، نمائندگان خدا کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں تک خالی لفظ پہنچائیں. نہیں، لفظ ذریعہ ہیں ان حقیقتوں تک پہنچنے کا. لہذا آقا نے یہ جو فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق، یہ بظاہر تو عبادت نہیں تھی، لیکن علی کا یہ بظاہر عمل جو بظاہر عبادت نہیں تھا، عشق الہی میں اس قدر غرق ہو کے یہ کیا کہ یہ عمل بھی ثقلین کی عبادت سے بالاتر ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا سورہ نور نے ذکر کیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ پروردگار نے جن گھروں کو اس کائنات کے اندر نورانی اور خدا کی نور کی اور اس کی معرفت کا منبع اور سورس قرار دیا ہے، اس میں علی و زہرا کا گھر اس کائنات میں سب سے افضل ہے. بے شک. یعنی وہ ہستی جس کا ہر لحظہ یاد الہی میں ہے، جس کی ہر چیز عشق الہی کے اندر ہے. لہذا اگر قرآن سراپا ہدایت ہے تو علی کے بغیر سراپا ہدایت ناکافی ہے. واہ واہ. اس ساری ہدایت کو سمجھنے کے لیے اس ہستی کی ضرورت ہے جس کے وجود اقدس میں سارے قرآن کی نورانیت اللہ نے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر چیز ہم نے آج دنیا بالآخر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جا رہی ہے آہستہ آہستہ اسی منزل کی طرف کہ ان حقیقتوں کو سمجھے جو آج سے 1400 برس پہلے امیر المومنین جیسی انسانوں نے بیان کیا. فرمایا کہ پوچھ لو آج مجھ سے جو پوچھنا ہے، انی اعلم من طرق الارض طرق السماء، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. یہ بات ایسے سادہ نہیں ہے. اب تو دنیا بالآخر یہ سمجھ رہی ہے، آہستہ آہستہ سمجھے گی کہ چھوٹی سی چپ کے اندر کئی ٹیرا بائٹ جب معلومات ہوتی ہیں، تو جب علی جیسا انسان کہہ دے جس کے سینے میں قرآن جیسی کتاب معجزن ہے، تو علی واقعاً اس قرآن میں اس کی مثال جو ہے سورہ توحید کی ہے. میں خلاصہ عرض کروں، دیگر علماء بھی بیان فرمائیں گے کہ علی اپنے وجود میں صفات کمال کی معراج پہ، علی کے وجود کے اوصاف انسان کہاں ادراک کر سکتا ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا، یا علی آپ کی حقیقت کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. ہم تو اپنی بساط کے مطابق جو ہمیں تھوڑا بہت علم ہے اس مولا کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ یہ باتیں اس لیے عرض کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں یہ آواز رہے اور مولا کی بارگاہ میں ہم کل عرض کر سکیں کہ آقا آپ کی تعریف میں ہم نے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ تعریف یقیناً ان کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی اوصاف کے مظہر ہیں اس کائنات کے اندر. ان کے اوصاف کا بیان کرنا ایسا نہیں ہے بلکہ عیناً علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور علی کا ذکر یقیناً جب اللہ کا ذکر ہے تو مسلسل یہ عبادت ہے. انشاءاللہ یہ فضائیں بھی گواہی دیں گی کہ ہم نے مولا کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ذکر جو ہے دنیا و آخرت میں نورانیت کے ساتھ ذخیرہ قرار پائے. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی. ماشاءاللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، بہت شکریہ. جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فضائیں اب گواہ ہیں انشاءاللہ، اور یہ فضائیں دنیا کے 160 ممالک کی فضائیں، اور پھر جہاں جہاں مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے وہاں ہمارا بھی انشاءاللہ یہ ثواب انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کام ضرور آئے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بات ہو رہی ہے مولا کائنات کے فضائل کی وجہ سے. علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم کون ہیں یا ہمارا کیا علم ہے کہ جو مولا کائنات کے فضائل بیان فرما سکیں، لیکن پھر بھی اپنی عبادت کے لیے ہم ذکر ضرور کر رہے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب سے کہ وہ آج کا بیان فرمائیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و علی
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع کی مناسبت سے آج کی جو شب ہے یہ 13 رجب کی شب ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں 13 رجب کو ہوئی، اور اس موقع کی مناسبت سے میں اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں ان سب کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ. کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. بے شک مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہستی ہے صلی اللہ علیہ محمد. کہ وہ آئے تو اللہ کے گھر میں اور دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر سے، بے شک اور یہ کائنات میں کسی کو بھی سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ آئے تو اللہ کے گھر میں اور دنیا سے جائے تو اللہ کے گھر سے. گویا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر میں واہ واہ. اور انتہا بھی اللہ کے گھر میں. بے شک تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی، اور ان کے علاوہ کائنات میں کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں. آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھی تو جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ نے اپنے جسم اطہر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کرتے ہوئے کہا، پروردگار، میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان رکھتی ہوں جو اس گھر کے معمار تھے. پروردگار، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے اس کی ولادت مجھ پر آسان فرما. تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہے جناب فاطمہ بنت اسد کہ اس وقت یہ اقرار فرما رہی ہیں کہ ابھی رسول پاک نے اپنی نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا، تو اس وقت فرما رہی ہیں پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پر بھی، تیری کتابوں پر بھی، تیرے رسولوں پر بھی، اپنے جد حضرت ابراہیم پر بھی، اور سب سے بڑی بات یہ فرما رہی ہیں پروردگار تجھے واسطہ اسی مولود کا جو میرے شکم میں ہے کہ اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتی ہیں کہ یہ جو آنے والا میرا مولود ہے یہ کوئی معمولی مولود نہیں ہے، بلکہ یہ وارث انبیاء ہے، یہ سید الوصیین ہے. بے شک. تو جب یہ فرما رہی تھیں تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں، اور وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور روایات میں ہے کہ حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم خدمت کے لیے وہاں پر تشریف لے آئیں. تو 3 دن تک خانہ کعبہ میں آپ کا قیام رہا، اور چوتھے دن جناب سیدہ اپنے اس مولود کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے جب اٹھیں تو خانہ کعبہ کی دیوار ایک مرتبہ پھر شک ہوئی، اور بی بی سلام اللہ علیہ باہر تشریف لائیں اور دیکھا کہ حضرت ابو طالب بھی تشریف رکھتے ہیں، کھڑے ہیں، اور رسول پاک بھی وہاں پر موجود ہیں. تو رسول پاک نے
اپنے رسالت کے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور جو سید الاوصیاء ہے وہ رسول پاک کے ہاتھوں پر تشریف لایا. تو ادھر مولا کائنات علی علیہ السلام رسول پاک کے مبارک ہاتھوں پر آئے, ادھر انہوں نے آنکھیں کھول دی تو رسول پاک نے فرمایا اے علی تو نے سب سے پہلی جو نظر کی ہے اس نظر کے لیے تو نے مجھے مخصوص کیا ہے اور میں نے اپنے علم کے لیے تجھے مخصوص کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے آتے ہی رسول پاک کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی اور سب سے پہلی جو زیارت کی وہ رسول پاک کے چہرے اقدس کی زیارت کی. سبحان اللہ. اور روایات میں موجود ہے کہ آپ نے رسول پاک سے کلام کیا اور آپ نے فرمایا رسول پاک نے کہ یا علی کچھ سناؤ, تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا سناؤں, تو رائے سناؤں, زبور سناؤں, انجیل یا قرآن. تو روایات میں ہے کہ آپ نے سورہ المومنون کی پہلی 11 آیتوں کی تلاوت فرمائی جس میں فرمایا قد افلح المومنون, بے تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. اور کیوں نہ مومنین کامیاب ہوں, اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے, مومنین کے سردار آ گئے ہیں, امام المتقین آ گئے ہیں, تو مومنین کامیاب ہو گئے اور فلاح پا گئے. کون سے مومنین؟ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں. تو عزیزان گرامی آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے, خانہ کعبہ میں آئے ہیں, آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے, بیٹھے منبر پہ تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے, سو گئے فرش محمد پر احمد بن کر, ارے ابھی سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مرضی یزدان بنے. وہی آیا مجیدہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے, اور اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. عزیزو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ایک رات کا سونا اتنا خالص ہونا ہے کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر دیں اور علی کے نفس کو خرید لیا. اور سنی شیعہ روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر جبرائیل اور میکائیل میں کہا تم میں اخوت قائم کی جاتی ہے, کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے پر قربان کر دے؟ تو انہوں نے کہا اے پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, ہم یہ کام نہیں کرتے کہ اپنی جان جو ہے دوسرے پر قربان کر دیں. تو کہا جاؤ زمین پر جا کے دیکھو کہ کس طرح علی اپنے بھائی محمد مصطفیٰ پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہے. اور یہ فرشتے زمین پر آئے, جبرائیل مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے کی طرف اور میکائیل پاؤں کی طرف, اور کہہ رہے ہیں بخن بخن من مثلو کا یبن ابی طالب, اے فرزند ابو طالب تجھ پر تو اللہ تبارک تعالیٰ فخر و مباحت کر رہا ہے ملائکہ کی صفوں میں. تو عزیزان گرامی یہ وہ ہستی ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو کہا آج وہ ہستی دنیا سے گئی ہے کہ سابقون اس پر سبقت نہ لے سکے اور آخرون اس کو درک نہ کر سکے. تو یہ وہ ہستی ہے. اور یہاں پر میں جملہ ایک آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مولا حسن کے خطبے میں ہے کہ جب مولا کائنات جاتے تھے میدان میں تو میکائیل جبرائیل ان کے دائیں طرف ہوتا تھا, میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتا تھا, اسرائیل ان کے آگے آگے ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں جبرائیل جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات میں علم کے لیے, وحی کے لیے, معنویت کے لیے جو اس کائنات میں پیغام رسانی اور علم اور معنویت ہے اس کا مظہر ہے جبرائیل. اور میکائیل اس کائنات میں روزی رزق بارش اس سب کا مظہر ہے میکائیل, اور خدا کی قدرتوں کا مظہر ہے اسرائیل. تو کہتے ہیں گویا جب مولا کائنات تشریف لاتے تھے تو ان کے دائیں ہاتھ میں خداوند عالم کی تمام وہ جو معنویت وحی وہ ہے ہاتھ میں, اور بائیں ہاتھ میں خدا کی روزی اور رزق کے جو مظہر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے آگے آگے خدا کی قدرتوں کے مظہر ہیں. تو یہ سارے وہ ہیں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے
خادم ہیں. واہ واہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی کوئی بھی نہ تو بیان کر سکتا ہے وصف، کیونکہ جس کے لیے رسول پاک فرمائیں اے علی آپ وہ ہیں کہ جس کو کما حق ہو یا میرا رب جانتے ہیں یا میں جانتا واہ جی واہ، سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب، بہترین انداز بیاں اور بالکل آسان زبان میں جو آپ تک پیغام پہنچا ہے. دنیا کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا. شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن سے ہی جو پالا ہوا تھا رسول کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ناظرین، علماء کرام کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں ضرور ہم شامل کریں گے، لیکن آغاز میں جو گفتگو سنیں گے مجھے امید ہے مجھ سمیت جو بات چیت آپ سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے، اور جو اس انداز میں کہ شیعان علی علیہ السلام میں جو صفات ہونی چاہیے، جو کوالٹیز ہونی چاہیے، اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے، ٹٹولیں گے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اب میں دعوت بیان، دعوت خطاب کے لیے گزارش کروں گا جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب سے کہ وہ آج کی مناسبت سے بیان فرمائیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سبحان اللہ. لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ. واہ. بڑی نوازش آپ جزاک کی اللہ. فاروق بھائی، علماء کرام، میجر صاحب تشریف فرما ہیں. پوری دنیا میں اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہم لیے بیٹھے ہیں، بے شک. اور یہ ذکر جو ہم اس وقت کر رہے ہیں پیغمبر گرامی کے فرمان کے عین مطابق کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو ذکر علی کے ذریعے سے زینت دیا کرو. سبحان اللہ. گویا محفلیں اگر ایسی زینت والی بنانا چاہتے ہیں واہ. تو ذریعہ زینت ہر مجلس کا ذکر علی ہے. بے شک. واہ واہ. اور پھر میں انتہائی اختصار سے یہ عرض کروں کہ پیغمبر گرامی نے بڑے پرلطف انداز سے فرمایا کہ ذکر علی کیا کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے واہ. اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. سبحان اللہ. گویا پیغمبر گرامی اسی مجلس، اسی حدیث میں کئی ایک چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. بسم اللہ. ایک تو یہ کہ اصل میں ذکر خدا ہے، واہ. اور یہ آل محمد کا ذکر بھی بالآخر ذکر خدا تک ہی پہنچتا ہے. واہ واہ. البتہ اس میں جو مدارج یا درجہ بندی کی گئی وہ یہ ہے کہ ذکر علی ذکر رسول ہے اور ذکر رسول ذکر خدا ہے. واہ واہ. گویا کائنات میں اگر سب سے بڑی ذات توحید ہے تو ان کے بعد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ ہے. واہ واہ. یا ادھر سے چلیں تو مرتضیٰ ہے، اور مرتضیٰ سے بلند و بالا تر اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ، اور مصطفیٰ سے بلند و بالا تر وہ ذات توحید ہے. واہ واہ. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں شاید اسی کی طرف اشارہ وہ بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. واہ واہ. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیشہ صاحبان علم فضیلت رکھتے ہیں، اور جب صاحبان علم ہی کی بات ہو تو منبع علم کون ہے؟ منبع علم، مرکز علم اگر قرار دیا جائے تو وہ ذات توحید ہے، اور ذات توحید نے اپنے اس علم کو منتقل کیا سرکار امیر المومنین کی طرف، پیغمبر گرامی کی طرف، اور پیغمبر گرامی نے وہ علم منتقل کیا حضرت علی کی طرف
اور وہ بہت پیارے جملے ہیں. سرکار حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے اس طرح علم دیا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. واہ واہ واہ. گویا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پرندہ جب بچے کو غذا دیتا ہے تو جس طرح کی وہ غذا ہوتی ہے اسی کو تھوڑا سا نرم کر کے اپنے بچے کو دے دیتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو ملتا تھا وہی علم جو ہے وہ حضرت علی کی طرف منتقل ہوتا تھا. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا. جب علم کی بات ہم کرتے ہیں تو علم کے حوالے سے ویسے تو حصول الشیء عند العقل، کسی چیز کا عقل کے پاس، کسی چیز کا ذہن کے پاس حاصل ہونا، اس کو علم کہتے ہیں. علم کی بات منطق میں، فلسفے میں بہت لمبی باتیں کی گئی، لیکن میں اس تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک بات عرض کروں گا، 2 قرآن حکیم کی ایسی آیات ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ہر انسان کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا گیا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں سے پیدا ہوتے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے، تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں ہوتا، تم خالی اس ذہن ہوتے ہو. اور پھر قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تخلیق انسانیت سے پہلے علم کی تعلیم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بعض ایسے انسان ہیں کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے علم سے آگاہ تھے. واہ واہ واہ. کچھ یہاں آ کے سیکھتے ہیں اور کچھ سیکھ کے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے سرکار حضرت امیر المومنین کے حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ چونکہ وہ سیکھ کے آئے تھے لہٰذا 3 دن کے تھے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ آئے. تو ایک مرتبہ جب پیغمبر گرامی نے کہا یا علی پڑھو تو اب امت پریشان ہے کہ 3 دن کے ہوتے ہوئے علی نے پڑھا کیسے تھا. مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے اعتراضات آتے ہیں کہ پڑھ کیسے سکتے ہیں 3 دن کے ہوتے ہوئے. میں کہتا ہوں چلو علی کی عظمت کا انکار کر دو، اقرار نہ کرو، لیکن کم از کم وہ ہاتھ تو دیکھو کہ جن ہاتھوں پہ علی قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ تو ایسے ہاتھ ہیں کہ جہاں پتھر آ جائیں تو وہ پتھر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر پیغمبر گرامی کے ہی اعجاز کو مان لیا جائے تو پیغمبر گرامی کے ہاتھ پہ علی آ کے قرآن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اور آخری بات، بالکل آخری بات عرض کروں کہ امیر المومنین جب کعبے میں پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی اور آپ کی والدہ گرامی کعبے میں رہی. اور جناب عباس بن عبد المطلب اور کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد کو اندر جاتے ہوئے کہ اندر گئی ہیں، دیوار پھٹی ہے اور پھر دیوار جو ہے وہ جڑ گئی ہے. اب کوشش کی جاتی رہی دروازہ کھولنے کی لیکن دروازہ نہیں کھولا. 3 دن پیغمبر آئے، دروازہ کھولا اور حضرت علی کو لے کے باہر آ گئے. تو میں عام طور پہ سوال کیا کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی نے اگر دروازہ کھولنا تھا تو آپ پہلے دن آ جاتے، دوسرے دن آ جاتے، یہ 3 دن تک آپ نے انتظار کیوں کیا؟ تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ لوگ چونکہ پریشان ہیں، مخمصے میں ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہیں اور دروازہ کھل نہیں رہا، ہر کوئی دوسرے کو بتا رہا تھا. 3 دن تک مکے کے ہر بندے کو اطلاع ہو چکی تھی کہ فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہیں، دیوار پھٹی تھی، جڑ گئی، اب دروازہ کھل نہیں رہا. تو پورا مکہ کعبے کے دروازے پہ تھا، پورا مکہ کعبے کے دروازے پہ تھا. 3 دن کے بعد رسول آئے اور آ کے دروازہ کھولا اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ساتھ اپنے اس جانشین کو لے کے باہر نکلے. یا رسول اللہ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ کہا میں اسی لیے 3 دن انتظار کرتا رہا، میں سمجھوں گا کہ یہی بات ہوگی کہ سارا مکہ کعبے کے دروازے پہ آ جائے اور میں اپنے جانشین کو لے کے کعبے کے دروازے سے باہر آؤں، سارے دیکھیں تاکہ کوئی بدبخت بعد میں انکار تو نہ کر سکے کہ کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے.
واہ واہ واہ، یقینی طور پہ ہر لوگوں کو پتہ چلا، اور میں اسی بات پہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین، یہ تھے جناب محترم علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب، آج کی مناسبت سے بیان فرما رہے تھے، اور جیسے آپ نے بیان سے سنا کہ جو اپنے ہیں وہ بھی علی علی پکار رہے ہیں، اور جو غیر ہیں وہ بھی ان کو پکارنا پڑ رہا ہے علی علی۔ اسی مناسبت سے ایک شعر ہے کہ دل پر ہے اختلاف زباں پر بھی اختلاف، دل پر ہے اختلاف زباں پر بھی اختلاف، پھر بھی پکارتی ہے یہ دنیا علی علی۔ پہنچے رسول عرش پہ جس دم تو یہ سنا، پہنچے رسول عرش پہ جس دم تو یہ سنا، قدسی ہر ایک پکار رہا تھا علی علی۔ تو یہ ذکر علی علیہ السلام جاری ہے۔ اس وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔